बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। दुआ गो है कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मूज़ी वबा से निजात अता फ़रमाए और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़ालिमीन के मज़ालिम से भी निजात अता फ़रमाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि सबसे पहले तो ये अहम मामला है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जारी है और उसमें कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद पेश की गई है। इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान ने कुछ इक़दामात गुज़िश्ता दिनों में जो किए हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है दुनिया पर, ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से जो मुकदमा पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से उठाया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया कश्मीर में, जिसको 365 दिन हो चुके हैं, 1 साल मुकम्मल हो गया है। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल और दीगर सर्विसेज और बुनियादी सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। तो इस हवाले से अब दुनिया में आवाज़ें उभरना जो हैं वो शुरू हो गई हैं, बातें शुरू हो गई हैं और जब बात चलती है तो फिर दूर तलक जाती है। सज्जाद तरीन साहब, आज ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस एक मौजू पर तो मुत्तफ़िक़ हैं, ज़ाहिर है एक अरसे से मुत्तफ़िक़ हैं। आज भी इज़हार यकजहती की करारदाद जो है वो पेश की गई है। मगर मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि जो इक़दामात मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट अब तक हमने देखा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इम्पैक्ट जो है वो फौरी तौर पर नहीं होता कि हम ये कहें कि जी को पूरी दुनिया जो है वो रातों रात ही हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी या पूरी दुनिया जो है वो कोई कश्मीर पे आके फ़ैसला करा देगी। ऐसा नहीं होता। मंजिलें जो हैं उनको हासिल करने के लिए बड़ी तवील जदोजहद करनी पड़ती है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दामात जो हमने किए, हमारी हुकूमत ने किए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ गए, आज़ाद कश्मीर की असम्बली से उन्होंने वहाँ पर बातचीत की। कल आपको याद होगा वहाँ पर हमने एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी लिया हुआ था, तो उन्होंने भी ये कहा कि लोग वहाँ उन लोगों को एक उम्मीद मिली है। जहाँ तक कश्मीरियों की सूरत हाल है, उनको एक नई उम्मीद मिली है और मकबूजा कश्मीर में लोगों को ये बताया गया, एक पैगाम दिया गया है कि हम आपके साथ हैं। और पूरी दुनिया को भी ये बताया गया है कि जो मोदी के जराइम हैं उनको बेनकाब किया गया है। मैं समझता हूँ हुकूमत ने बड़े मौसर इक़दामात किए हैं और पूरी दुनिया इस हवाले से, जैसे आपने भी इंटरनेशनल मुख्तलिफ़ तंजीमों का भी हवाला दिया कि उन्होंने भी नोटिस लिया है, वो भी इस पर अपना बयान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक कामयाबी की तरफ पहला कदम है जो कश्मीर पे किया है। अब होना ये चाहिए कि ये फोकस रहे मसला, ऐसा ना हो कि दरमियान में फिर हम अपनी दाखिली सियासत में या दूसरे मसाइल में कहीं उलझ जाएं तो फिर कश्मीर पर जो है हमारा फोकस जो है वो कम हो जाए। वो कम नहीं होना चाहिए, हमें इसी तरह जारी रखना चाहिए। जी अच्छा तरीन साहब, बिल्कुल यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा है कि मंजिलें शायद रातों रात नहीं मिलती, एक तवील जदोजहद करना पड़ती है और हम उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और यकीनी तौर पर मंजिल मिलेगी, एक वक्त लगेगा। मगर जो कल हमने एक यौम इस्तेहसाल ऑब्ज़र्व किया, एक दिन मनाया गया, उसके हवाले से ज़ाहिर है दुनिया भर में रिपोर्ट्स भी आई होंगी, न्यूज़ भी छपी, इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर फोकस्ड हुआ है। तो जो रिस्पॉन्सेज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सामने आए हैं उससे कुछ हम ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या उससे फ़र्क पड़ा है माजी की निस्बत जिस अंदाज में इस इशू को लिया जाता था, अब कुछ उसमें शिद्दत आई है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, चाइना हमारा दोस्त है। चाइना हमेशा जो है वो कश्मीर पर हमारी पॉलिसी की हमायत करता है, हमारी करता है। कल उनका एक बयान भी चल रहा था। इसी तरह दीगर ममालिक जो हैं उनसे भी हमारी बातचीत जारी है, उनको हम बता रहे हैं कि कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो कश्मीर पर हम हमायत हासिल कर रहे हैं उसमें इजाफ़ा होगा और बहुत सारे ममालिक जो हैं, देखें पहले हमारे साथ सिर्फ 2-3 ममालिक थे और उनमें भी जिस तरह ईरान ने हमारा साथ दिया, ईरान ने मतलब ऐसा कंधे से कंधा मिला के ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है। और उसी जो ईरान का कश्मीरियों के साथ जो इंडिया का जुल्म था उसी सिलसिले में ईरान ने चाह बाहर से इंडिया को निकाल दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी और कश्मीरी अवाम की। इसी तरह बाकी ममालिक को भी हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें कश्मीर पर जो है वो हमायत मिलेगी और इंडिया जो है वो इंशाअल्लाह तनहा होता जाएगा। अच्छा, इसी पर ही क्योंकि वज़ीर ख़ारजा भी ये बयान दे चुके हैं कि वो दुनिया की
ہر ملک کے پاس جائیں گے، ہر ملک کی قیادت کے پاس جائیں گے، وہ ملیں گے. یعنی یہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے کسی حد تک ہماری وزارت خارجہ زیادہ متحرک ہوگی. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ، جیسے ہم بار بار آپ بھی اپنے پروگرام میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ کو جتنا متحرک ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہو پائی. گزشتہ ایک سال میں دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرنے چاہیے تھے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے. تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ صورتحال آگے بڑھے گی؟ یہ ایک سال بعد یوم استحصال کا کوئی اثر ہوا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سال جو ظلم اور جبر ہوا ہے یہ بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق تھے، تو وہ 72 کھرب روپے بتا رہے تھے کہ ان کا نقصان ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا اس صورتحال میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بھی ہوا ہے اور کشمیر کا بہت زیادہ ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر کی ساری معیشت بیٹھ گئی ہے. وہ لاک ڈاؤن نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ اس کو لاک ڈاؤن نہ کہیں، محاصرہ کہیں. یہ جو محاصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے انڈین فورسز نے، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ساری معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ان کے باغات، ان کے جتنے فروٹ وہاں پہ آتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، وہ ساری ٹرانسپورٹ بند رہی اور وہ باغات کھڑے کے کھڑے فصلیں ان کی تباہ ہوئی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پر ان کو تباہ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو وہاں پر ان کے جو اسکول تھے بچوں کے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، وہاں جانے کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ 2 آرٹیکل ختم کریں گے تو یہاں نوکریاں ملیں گی، وہاں گورنر کی طرف سے بہت لالی پاپ دیا گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی ایک سال میں سے مسلسل مشکلات بڑھ رہی ہیں. ایک تو مشکلات بڑھ رہی ہیں، دوسرا وہ معاشی طور پر ان کو کمزور کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ معاشی طور پر نقصان کر دیا گیا ہے ان کا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اب ہم دنیا کو بتانے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے انٹرویو کیا تھا جناب لیاقت بلوچ صاحب کا، جناب سراج الحق صاحب کا، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک نائب وزیر خارجہ ہونا چاہیے کشمیر پر جو پوری دنیا میں گھومتا رہے. ہمارا ایک وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو تمام ممالک کو ظاہر ہے اپنے وہ کام کرتے ہیں، لیکن جو نائب وزیر خارجہ وہ صرف کشمیر کو فوکس کرے اور دنیا بھر میں جائے اور دنیا بھر کے ممالک کو بتائے کہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. پھر یہ بھی تجویز دی گئی کہ تمام جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان میں کشمیر ڈیسک بنایا جائے تاکہ وہ ڈیسک بھی یہی کام کرے کہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ ان ظلم کے خلاف آواز بلند کرے اور لوگوں کو بتائے. اسی طرح پھر بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں اور بڑی اہم پوسٹوں پر ہیں. کشمیری ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو ہیں ان کے ذریعے احتجاج کرایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. جی اچھا، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی، معروف شخصیت ہے لیاقت بلوچ صاحب. بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب وقت دینے کا. کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں پاکستان میں اس پر متفق ہیں، لیکن جو اقدامات ہیں اس حوالے سے جماعت اسلامی نے بھی کچھ تجاویز جو ہیں وہ دی تھی جس کا ذکر آپ بھی کرتے ہیں، سراج الحق صاحب بھی کرتے ہیں. کیا کوئی لائحہ عمل طے ہوا اس معاملے پہ؟ کتنی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ ماضی کی روایت سے ہٹ کر زیادہ شدت پکڑ سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سجاد الدین صاحب. گزارش ہے کہ 5 اگست 2019 یہ انسانی تاریخ کا بھی، جمہوری اور مہذب دنیا کی تاریخ کا بھی ایک سیاہ ترین دن تھا جب تمام بین الاقوامی اصولوں کو، معاہدوں کو اور انسانوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو پامال کیا گیا اور فاشسٹ نریندر مودی نے آئین کے اندر یک طرفہ ترمیم کر کے کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کر کے ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس 1 سال کی مدت میں ایک طویل لاک ڈاؤن جس میں انسانی المیہ رونما ہوتے رہے، لیکن کشمیریوں نے پوری استقامت سے، جرأت سے اس کا مقابلہ کیا ہے، سپر نہیں ڈالی اور ہر طریقے سے وہ ہندو سامراج کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ بھی 22 کروڑ عوام نے کل بھی اپنی یکجہتی کے ذریعے کشمیریوں کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا ہے. جماعت اسلامی نے تو ہر دور میں، ہر مرحلے پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے. کل بھی ریلیاں تھی، احتجاج تھا. کراچی میں بھی ایک بہت ہی بڑی ریلی تھی جس پر مودی کے یاروں نے اور مودی فاشسٹ کے جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے اس کے سلیپر جو لوگ ہیں انہوں نے فعال ہو کے دہشت گرد حملہ کیا جس میں ہمارا ایک کارکن کل شہید ہو گیا ہے.
جماعت اسلامی تو اسلام کی علمبرداری کے لیے، حکمرانی کے لیے مقبوضہ کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں بھی، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کشمیری مایوس ہو رہے ہیں. کشمیری قیادت کے اندر جو ہے کہ وہ ایک تذبذب پیدا کر دیا گیا ہے کہ مودی اپنا ہر وار اور ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سال میں ایک دو اچھی تقریریں کر کے، ٹویٹ کر کے اور ای میلز کر کے اور ٹیلی فون کر کے یہ سمجھا جائے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا کوئی حق ادا کر دیا گیا ہے. تو یہ درست بات نہیں ہے. یہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کو مایوس کیا جا رہا ہے. اور یہ سمجھ لینا کبھی کشمیر شاہراہ کو تبدیل کر کے سری نگر کی شاہراہ رکھیں گے، اس نے تو اور شکوک پیدا کر دیے ہیں. پھر یہ پاکستان کا نقشے کا اعلان کرنا، اس نقشے کے ذرا گہرائی میں جائیں تو یہ خود اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی سودے بازی ہو گئی ہے تو اب اس کے تمام شاخسانے سامنے آ رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت مخلص ہے، عمران خان سرکار مخلص ہے، تو انہیں نمائشی اقدامات کی بجائے اب حتمی طور پر قومی قیادت کو متحد کرنا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا چاہیے، قومی کشمیر پالیسی بنائی جائے. وزارت خارجہ جو ہے کہ محض ایک نمائشی اقدامات کی بجائے واقعتاً ایک سفارتکاری کے لیے کام کرے، لیکن کوئی بھی کشمیر کمیٹی بنا لیں، پارلیمانی کمیٹیاں بنا لیں اور جتنے بھی دعوے کر لیں، لیکن اگر اس کی پشت پر کوئی قومی ایکشن پلان نہیں ہوگا، سفارتی محاذ کے لیے کوئی ایک واضح دو ٹوک ڈائریکشن نہیں ہوگی تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست کا حق اور تقاضا تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب محض تقریر کرنے کی بجائے جو ہے کہ ایک مسلمہ قومی کشمیر پالیسی کا اعلان کرتے اور جس سے ایک واضح روڈ میپ کے ساتھ آگے بڑھتے. سید علی گیلانی کی خدمات کو جو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو سول ایوارڈ اور اعلیٰ اعزاز دینے کا فیصلہ کیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سید علی گیلانی ایسے ایوارڈ سے بڑی بالا تر شخصیت ہیں اور اس سے تو پاکستان کے اپنے اعزاز کو عزت ملے گی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ایسے کام کرنے سے یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اس پہ سنجیدگی ہونی چاہیے اور صحیح سمت میں قومی پالیسی بننی چاہیے. جناب لیاقت بلوچ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پچھلے سال 5 اگست سے لے کے اس سال تک 1 سال کے دوران حکومت نے جو کشمیر کے ایشو پر اپنی پالیسی بنائی ہے یا جو اقدامات کیے ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اور کیا تجویز کریں کہ آئندہ کے لیے حکومت کیا کرے تاکہ لوگ جو ہیں بین الاقوامی قوتیں وہ کشمیر کی طرف دیکھیں اور کوئی مسئلہ حل کرائیں؟ دیکھیں جی کہ ابھی تک تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جو منظر عام پر آئی ہو. دعوے ہیں، اعلانات ہیں، کچھ دنوں کے بعد ایک ٹویٹ کے ذریعے کچھ دعویٰ کر لیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ثالثی کی بات کی تھی، اس کے چند دنوں بعد نریندر مودی نے اپنے فاشزم کو مسلط کیا اور کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے پیش رفت کی. اور کہاں گئی ثالثی اور کہاں گیا امریکہ اور کہاں گئے اس کے وعدے کہ جس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ میں ایک نیا ورلڈ کپ جیت کر آ گیا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنے اطمینان کا اظہار کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت دو ٹوک کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. میری تجاویز بھی ہو سکتی ہیں اور پارٹی کی تجاویز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قومی متفقہ پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم اپنی انا کو چھوڑیں اور قومی قیادت کو اکٹھا کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت اس اقتصادی بحران سے دوچار ہیں. کورونا کووڈ-19 نے ہمیں جس صورتحال سے دوچار کیا ہے اور سفارتی محاذ پر ہمیں جو امکانات موجود ہیں اس میں سے بہتری کو تلاش کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. سفارتی محاذ پر بھی، اقتصادی محاذ پر بھی، سیاسی محاذ پر بھی، پارلیمانی محاذ پر بھی ایک قومی کشمیر پالیسی کے لیے قومی قیادت کو اکٹھا کرنا
یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر عمران خان صاحب اسی ضد میں رہیں کہ انہوں نے قومی قیادت سے بات نہیں کرنی، ہاتھ نہیں ملانا، گفتگو نہیں کرنی، تو جو پھر چیف ایگزیکٹو ہیں اگر وہ ایسا کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ کوئی پٹا لکھوا کے تو نہیں آئے کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے رہیں. پھر ان کے خلاف تو جدوجہد اٹھے گی، اور کشمیر پر جو غیر سنجیدگی ہے وہی قوم کو ایک سنجیدہ حکمت عملی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا جائے گا. جناب لیاقت بلوچ صاحب، آپ کی موجودگی کا ذرا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال ہو گئی ہے اس کو اب بہتر بنانے کے لیے، یہ جو بے روزگاری کا ایک طوفان آ گیا ہے اور لوگ مہنگائی کا شکار ہو گئے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ لیکن یہ اقتصادی بحران تو ظاہر ہے پہلے بھی بہت ہی خراب تھا، قرضے مسلسل بڑھتے چلے گئے اور جو بھی دعوے کیے گئے تھے وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے. حکومت کی کوئی معاشی حکمت عملی نہیں، کوئی معاشی ٹیم نہیں. IMF کی جو مسلط کردہ ٹیم ہے اس نے تو پوری معیشت کا کچومر نکال دیا ہے. جہاں بجلی کی قیمت بڑھ جائے، تیل کی قیمت بڑھ جائے، جہاں یوٹیلیٹی بلز کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں، پیداواری لاگت بڑھ جائے، تو اس سے نہ تجارت چلتی ہے، نہ زراعت چلتی ہے، نہ صنعت چلتی ہے. اور جتنے بھی یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ بہت معاشی بہتری کے اشاریے آ رہے ہیں، تو یہ بالکل ایک بے بنیاد اور قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہیں. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ IMF، ورلڈ بینک اور یہ قرضوں کی لعنت اور سود کی لعنت جو ہے ہمیں معیشت کی تباہی سے نہیں بچا سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے معاشی نظام کی طرف آئیں، ہم خود انحصاری کی طرف آئیں، خود اعتمادی کی طرف آئیں، اپنی قوم پر اعتماد کریں، اپنے ہی جو پاکستان کے لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، ان پر اعتماد کریں، بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد بحال کریں. بیرونی سہارے اور بیساکھیاں اب ہمیں کسی طرف آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اثر نو اور ایک بڑی جرت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس اقتصادی بحران سے نکل سکیں. آپ دیکھیں کہ ایران نے جو ہے کہ انڈیا کو اپنے ترقیاتی اس ٹریک سے نکالا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی جرت ہوتی تو ہم آگے بڑھ کے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کی بحالی کا اعلان کرتے اور ہم اپنے انرجی کرائسس پہ کنٹرول پاتے اور ہمیں سستی گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات میسر آتی تو ہم اپنی صنعت کو، تجارت کو ایک سہارا دے سکتے ہیں. حقیقت میں نہ حکومت میں جرت ہے، نہ ویژن ہے، نہ پالیسی ہے. اسی وجہ سے اقتصادی بحران ایک خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے. جی بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. یقینی طور پر جماعت اسلامی کا ایک موقف جو کہ واضح ہے کشمیر کے موضوع پر اور اقتصادیات کے حوالے سے، جیسے آپ نے ایک سوال کیا اس کے حوالے سے بھی. لیکن اب ظاہر ہے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اب دو طرفہ کا معاملہ تو نہیں رہا. حالانکہ کشمیر پہ یہ کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے کہ دو طرفہ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ یک طرفہ ہے. یہ تو ایک الگ پہلو ہے، لیکن دو طرفہ پہ اب انڈیا تو نہیں آنے سے رہا. دنیا اس کو گو کہ تسلیم نہیں کرتی بقول وزیر خارجہ کے. لیکن کیا ہم اس بات میں بھی کامیاب ہوئے کہ کسی ایک کو مقرر کر لیں؟ یعنی وہ ثالث والی بات امریکہ کی جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کی کہ وہ ثالثی کی پیشکش کی گئی تھی، اسے قبول نہیں کیا گیا تھا. ہم وہ دباؤ ڈلوانے میں بھی کسی حد تک کوئی میرے خیال میں پہلے تو لائے عمل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. دباؤ ڈالنا یا کسی ملک کو تیار کرنا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے لیاقت بلوچ صاحب نے یہ کہا ہے، یہ ان کی بات پر حکومت کو سوچنا چاہیے. جناب لیاقت بلوچ نے بالکل درست کہا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ اختلافات کا نہیں ہے. کشمیر پر جو پوری قومی قیادت ہے اس وقت جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلانا چاہیے. ان کو بلا کے پرائم منسٹر عمران خان کو خود ایک اجلاس کا صدارت کرنی چاہیے، ایک آل پارٹیز بلانی چاہیے اور ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے پوچھیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، پوری متفقہ رائے ہوگی. قومی قیادت جو ہے ایک قومی دانش جب بات کرے گی، قومی دانش جب فیصلہ کرے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور کشمیر کے لیے بھی بہتر ہوگا. سب سے پہلے تو ایک قومی قیادت کو جمع کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور انہیں پوچھنا چاہیے
کہ اب کیا کیا جائے، ایک ہے۔ دوسری اس کے بعد جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کو ہمیں ملانا چاہیے ساتھ، جیسے لیاقت بلوچ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی آج، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح ایران نے امریکہ وہاں سے انڈیا کو نکال دیا ہے، اپنے ترقیاتی پروگرام سے نکال دیا ہے، چاہ بہار سے نکال دیا ہے، اور ہمارا ایران سے جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے زمانے میں تھا، تو ہمیں اب اس طرح دیکھنا چاہیے تاکہ ہم یہ جو IMF سے اور یہ ہمارا انرجی بحران ہے اس سے ہم نکلیں، ہماری معاشی حالت بھی بہتر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں تبدیلی کی طرف سوچنا چاہیے، کیونکہ جو موجودہ جو نظام ہے اس نظام نے عوام کی زندگی میں بہت مشکلات کا شکار کر دی ہیں۔ تو ہمیں دیگر ایونیوز بھی تلاش کرنے چاہیے نا، جی جیسے بالکل یہ ایران کی بات کرتے ہیں، جیسے یہ ایک معروف جملہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے، تو ان کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں۔ ایک جانب تو ظاہر ہے انڈیا تو ہٹ دربی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو ادھر ہم کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ جو دباؤ آیا تھا قوتوں کا، اب ہم اس پوزیشن میں تو ضرور ہیں جب امریکہ کو ہماری ضرورت ہے آج افغانستان کے معاملات میں، خطے کے معاملات کو آگے بڑھانے کی، تو اس میں ہم یہ تمام تر چیزیں بارگین کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ مشترکہ اجلاس اس وقت چل رہا ہے سر پارلیمنٹ کا، اور ظاہر ہے اس میں تمام جو پارلیمنٹری جماعتیں ہیں وہ موجود ہیں، اس میں بھی ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی تجاویز لیں اور متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل طے کریں، تو آج اظہار یکجہتی کی ایک قرارداد تو پیش ہوئی ہے، تو یہ ایک بہترین فورم نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں بہتر انداز میں حل کی جا سکیں؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے بہترین فورم ہے، عوام کے منتخب نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری لیڈرشپ ایسی ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، یا کچھ لیڈرشپ ایسی ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں آ رہی کرونا کی وجہ سے یا کسی اور مشکلات کی وجہ سے، ان کو آل پارٹیز میں آپ بلا سکتے ہیں، اور آل پارٹیز میں بلا کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آل پارٹیز اگر کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے جناب لیاقت بلوچ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس سے مسائل جو ہیں حل ہم نے کرنے ہیں نا، ہم نے کوئی مسائل الجھانے نہیں ہیں، تو مسائل حل کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور آل پارٹیز بھی بلا لینی چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی آل پارٹیز بھی بلانی چاہیے، پارلیمنٹ بھی بات ہونی چاہیے، بالکل یہ تمام فورمز ہیں اور اس پہ میرے خیال میں کہیں پہ کوئی اختلاف رائے نہیں بنتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی لیڈ تو بنتی ہے، حکومت کو یہ سب کرنا چاہیے، اگر نہیں کر رہی تو اس پہ تنقید بھی ہوگی۔ یہ جو اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے مل کے کوئی متفقہ لائحہ عمل دیا ہے کہ حکومت کو کہ جناب آپ ہمیں نہیں بلا رہے، ہم نے تیار کیا ہوا ہے یہ پیپر کہ جناب یہ دیکھیں اور اس طرح سے آپ کشمیر کے معاملے پہ آگے بڑھیں؟ اچھا ایسے نہیں ہوتا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے حکومت کو ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، حکومت بتاتی ہے کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر پر، اور اس حوالے سے آپ بتائیں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ جب حکومت ہاتھ بڑھاتی ہے تو پھر اپوزیشن کی جانب سے تجاویز دی جاتی ہیں کہ جناب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کو آپ ذرا اس طرح کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ وہ آل پارٹیز کانفرنس دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب پشاور اسکول کا واقعہ ہوا تھا تو میاں نواز شریف نے اس کے بعد آل پارٹیز بلائی تھی نا، اور اس میں بہت ساری پولیٹیکل کلاس جو تھی، بہت سی پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی، ان کے آپس میں بہت شدید اختلافات تھے، لیکن ملک کے بہترین مفاد کے لیے سب لوگ جمع ہوئے اور اس کا ایک حل نکالا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دہشت گردی پر قابو پایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو، جیسے لیاقت بلوچ صاحب نے بھی کہا ہے کہ انا کو چھوڑ دینا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے ملک کی خاطر، اور وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تنہا دنیا میں کوئی لیڈر کچھ نہیں کر سکتا، جب وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو پھر معاملات حل ہوتے ہیں۔ حکومت کی لیڈ تو بنتی ہے، یہ تنہا پرواز نہیں کر سکیں گے۔ اگر پرائم منسٹر اسی طرح تنہا پرواز کرتے رہے تو ایک سال میں آپ نے دیکھ لیا کیا صورتحال ہوگی، تو اگلے سال بھی کوئی بہتر پرفارمنس نہیں لگتی۔ ظاہر ہے وہ ایک ملکی طور پر ان کو قومی طور پہ مفادات کے پیش نظر حکومت کو لیڈ لینی چاہیے، مگر میرا ظاہر ہے یہ سوال بھی ہے کہ پھر اپوزیشن صرف خالی باتیں کر رہی ہے یا ان کے پاس بھی کچھ معاملات آگے بڑھانے کے حوالے سے کچھ ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، قومی ذمہ داری تو سب پر عائد ہوتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن اپنی تجاویز تو اسی وقت دے گی جب حکومت ان کو مدعو کرے گی۔ جب حکومت مدعو نہیں کرے گی تو پھر اس وقت تک اپوزیشن تو یہ اسی طرح پریس کانفرنس کر کے باتیں کرتے رہیں گے اور حکومت پر تنقید کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اتحاد، یقین محکم رکھنے میں مدد کریں اور سکن کو رکھیں خوبصورت ہے جو نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا کی بڑی قوم بنائے رکھیں گے بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم سے بہتر قوم بنائیں گے۔
दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।